मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ARYQTV की ये काविश, जिसका असरनामा है दीन और ख़वातीन की, एक और एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। हम बात कर रहे हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हम हुकूक़ पे बात कर रहे हैं, यानी राइट्स पे बात कर रहे हैं। कल हमने बात की हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद के ताल्लुक़ से। हक़ुल अब्द क्या है, हक़ुल्लाह क्या है? जनाब, बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला ने मुआशरती तवाज़ुन कायम करने के लिए ये हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, यानी एक का जो हक़ है वो दूसरे पे फ़र्ज़ कर दी, इसलिए ताकि एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारी जा सके, ताकि मुआशरे में एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो कि जिसमें मोहब्बत हो, कि जिसमें अमन हो, कि जिसमें सुकून हो। ताकि जब एक मुआशरे में सुकून पैदा हो जाता है तो फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस, बहुत सारी टेंशन से बचा जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो, जबकि जो बुरे काम हैं, जो गुनाह के काम हैं, उसमें एक दूसरे की मुआवनत ना करो। तो जनाब, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की खैर ख्वाही करनी है। मोमिन के दूसरे मोमिन पे बहुत सारे हुकूक़ हैं। अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर जाने आलम की जो तालीमात हैं, उनकी रोशनी में जो 6 हुकूक़ बताए गए हैं, उनका मफ़हूम बयान करूँगी कि अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी अयादत को जानना चाहिए, बीमार पुरसी करनी चाहिए। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। अगर किसी से मुलाकात की जाए तो अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। अगर किसी के पीठ पीछे आप उसकी बात कर रहे हैं, आपका मुसलमान भाई या बहन है, तो उसकी खैर ख्वाही करनी चाहिए। अगर कोई दावत पे बुलाए तो उसकी दावत पे जाना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए। और जनाब, इस तरह की दीगर बातें कि जिसमें एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हुकूक़ के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। आज जनाब हम मज़ीद तालीमात के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली अयादत के ताल्लुक़ से, ताज़ियत के ताल्लुक़ से, कि अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाता है तो फिर शरई तालीमात क्या हैं। जो आलिमात मेरी, आपकी, हम सब की रहनुमाई के लिए ऑन दिस सेट मौजूद हैं। माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम रखती हैं और हम इनसे सीखते हैं। और माशाअल्लाह आप अपने मदरसे में, अपने इंस्टीट्यूट में सिखाती भी हैं, और लोगों के लिए इस्तिफ़ादे का जो सिलसिला है उसमें हम भी शामिल हैं, वो जारी व सारी है। अल्लाह इनको सलामत रखे, और हम इनके इल्म में बरकतों के लिए दुआ करते हैं और इन्हें खुशामदीद कहते हैं दीन और ख़वातीन में। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से अल्लाह हैं? का बड़ा करम, सलामत रहिए। जनाब, हमारी जो आज की दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह खुश बयान हैं, खुश गुफ्तार हैं, खिदमत दीन के जज्बे से सरशार हैं। आलिमा राबिया ख़ान को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? वबरकातुहू। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। जनाब मुफ्ती साहब जो हम सब की रहनुमाई के लिए ऑन दी सेट मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम की बरकत हैं, हमारे प्रोग्राम के लिए इनकी मौजूदगी हम सब के लिए रहमत है। हम इनसे सीखते हैं और मुख्तलिफ़ पहलुओं से माशाअल्लाह सैर हासिल और तसल्ली बख्श गुफ्तगू इनकी जानिब से होती है। हमारे उस्ताद आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अहसन नवेद नियाज़ी साहब को
सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे जनाब। हम बात कर रहे हैं हक़ुल्लाह और हक़ुल अब्द के ताल्लुक़ से, और ये जो 6 हुकूक़ हैं जो हदीस में आए हैं, इस ताल्लुक़ से भी बात हो रही है। मुसलमान की अयादत के ताल्लुक़ से हम पहले आज बात करेंगे। तो आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, हम आपकी इस समत आ रहे हैं। मुसलमान की अयादत करना ये भी तो एक हक़ है जो कि अल्लाह के हबीब ने समझाया और बताया है। इस हक़ की शरीयत की रोशनी में अहमियत बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम जो कि दीन फ़ितरत भी है, दीन उल्फ़त भी है। उनसियत के जो मामलात हैं वो हमारे बेहतर बनाना, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा करना, दीन इस्लाम के मक़ासिद में ये भी शामिल है। क्या बात है। यही वजह है कि इज्तिमाई और इनफरादी हमें आदाब सिखाए गए और हमें एक दूसरे के आपस में जो हुकूक हम पर आयद होते हैं वो समझाए गए, ताकि एक पुरसुकून फ़ज़ा कायम की जा सके। और दीन इस्लाम का जो हुस्न है वो ये है कि हमें सिर्फ़ खुशी के मौके पर एक दूसरे के साथ रहने और ख़ुशी का मिलकर इजहार करने का ही हुक्म नहीं देता, बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई बीमार हो, कोई तकलीफ़ में मुब्तला हो और कोई परेशानी या गम के आलम में हो, तो उसके साथ भी हमदर्दी करने का और उसके साथ भी मोहब्बत का इजहार करने का और उसके साथ उसके गम में शामिल होने का हमें हुक्म देता है। सही है। यही वजह है कि अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने का शरीयत मुत्तहरा हमें हुक्म देती है, और इसको अखलाकी ज़िम्मेदारी भी करार दिया गया, और ये सुन्नत मुबारका भी है, और इसी तरह मुसलमान के हुकूक में भी शामिल है। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है तो वो मुसलसल जन्नत के मेवे चुनता रहता है, यहाँ तक कि वो इयादत करके वापस लौट आए। सुभान इसी तरह एक और रिवायत में बयान किया गया कि अगर कोई मुसलमान सुबह के वक्त अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाए और शाम तक उसका ये मामला रहता है कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं, और अगर शाम को वो इयादत के लिए जाता है तो सुबह तक फरिश्ते 70,000 फरिश्ते इसी तरह उसके लिए दुआ करते हैं। और फिर बयान किया गया कि जन्नत में उसके लिए एक बाग भी बना दिया जाता है। इसी तरह एक रिवायत में आया है कि एक रोज़े का सवाब जो है वो इयादत करने वाले को दिया जाता है, एक रोज़े का। जी बिल्कुल। तो मालूम हुआ कि आम सूरत हाल में जो इयादत का हुक्म है वो सुन्नत का दर्जा रखता है, सुन्नत करीमा है और मुसलमान के हुकूक में से है। इसी तरह अगर हम इस सूरत हाल की बात करें कि बाज़ औक़ात पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में फिर हुक्म यह है कि अगर कोई ऐसा कोई ज़ईफ़ शख्स है जिसके पास कोई तीमारदारी करने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए मौजूद नहीं, ऐसे मकाम पर इयादत करना और उसकी देखभाल के लिए इंतज़ाम करना, इस सूरत हाल में इयादत का हुक्म जो है वो वाजिब का दर्जा रखता है। क्योंकि अगर किसी की कोई देखभाल करने वाला नहीं है और वो मरीज़ इस कंडीशन में है कि उसको किसी ऐसे शख्स की हाजत है जो इसकी देखभाल कर सके, ऐसे मकाम पर इयादत करना वाजिब होगा। और फिर इंतज़ाम भी किया जाए, आप ख़ुद हों या फिर कोई किसी का इंतज़ाम करके दें जो मरीज़ के पास मौजूद रहे और इसके तमाम जो काम है वो सरअंजाम दे सके। तो दीन इस्लाम के ये उसूल हमें याद रखने चाहिए और इन्हीं से आपस में मोहब्बत भी पैदा होती है। लिहाजा अगर इयादत का मामला हो तो उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रूर सवाब की उम्मीद भी रखनी चाहिए। जनाब, जन्नत के मेवे चुनते रहने का कितना प्यारा एक मौका आपको शरीयत फराम कर रही है। अगर आपके इल्म में आता है आपकी कोई मुसलमान बहन बीमार है तो आप उसकी इयादत को जाइए। आपके रिश्तेदारों में आइज़ा अक़रबा में कोई बीमार है तो आप उसकी इयादत को जाइए। बस ये ना हो कि वो आपसे परेशान हो सारे मामलात देख के और ये फ़ैसला आपको ख़ुद करना है, लेकिन जाना है और ज़रूर जाना है। अब कितनी देर बैठना है भाई राबिया, इस हवाले से बता दें, और क्या लेके जाना चाहिए इस हवाले से बता दें। कैसी बात करनी चाहिए भाई, आदाब भी तो सिखाइए ना कि कैसे जाएं। तो शरई तालीमात इस हवाले से क्या हैं, मैं चाहती हूँ दीन इस्लाम की रोशनी में बताइए कि आप जब आप किसी की इयादत को जा रहे हैं तो कैसे जाएं, आदाब सिखा दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इयादत जो है वो जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और हर मुसलमान के लिए ये सआदत की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे सुन्नत की अदायगी का जज्बा दे।
اور اللہ تعالیٰ سبھی مسلمان کو جو ہے وہ صحت یابی عطا فرمائے اور کسی پہ یہ وقت نہ آئے، لیکن اگر آ گیا ہے تو پھر واقعی ایک معاشرے میں ایک مثال قائم کرنا یہ بھی تو ضروری ہے نا، اور اخلاقی اقدار کی خاطر، تو اس وجہ سے ہمیں آداب بھی سیکھنے ہیں۔ تو آداب میں دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جب آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو یہ حکم یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف رشتہ داروں کی عیادت کرنی ہے، بلکہ جیسے ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو معاشرے میں جس ادارے یا جس پلیٹ فارم سے ہم وابستہ ہیں، جیسے ہم کہیں کام کر رہے ہیں یا کہیں تدریسی تعلیمی ادارے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، قریب کے دور کے پڑوس ہیں، تو آپ سب کے لیے جو بھی قریب آپ جتنا ممکن ہو آپ عیادت کے لیے جا سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر کوئی آپ کی نظر میں کوئی بیمار ہے تو ویسے اس کی مزاج پرسی کر لیں، تو اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ بھئی صرف رشتہ داروں کے ساتھ یہ حقوق خاص ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے اور آپ ہر مسلمان کی مزاج پرسی کر سکتے ہیں اور انسانیت کے ناطے غیر مسلمین کی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس سے ہمارے اسلام کا جو ہے وہ بول یقیناً بالا ہوگا اور ایک عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور پھر دیکھیں کہ دوسری بات ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہیں وہ معلوم کر کے جائیں کہ وزٹنگ آورس کیا ہیں، کہ مریض ہاسپٹل میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے وزٹنگ آورس کے، اسپیشلی جو آئی سی یو کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو وزٹنگ آورس معلوم کر کے جائیں تاکہ ان کا خیال رکھیں۔ لیکن اگر ایسا پاسبل ہے کہ وزٹنگ آورس ممکن نہیں ہے اور آپ ایسے وقت میں چلے گئے تو کوئی بات نہیں، اہل و عیال سے عیادت کر کر آ جائیں، ان سے جو ہے وہ مریض کے بارے میں خیریت پوچھیں، ضروری تو نہیں کہ مریض ہی کے پاس جائیں، تو ان سے معلوم کر لیں، وہاں پہ لڑکے نہ آ جائیں، غصہ کر کے نہ آ جائیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، بلکہ مزید ٹینشن نہ کریٹ کر کر آئیں۔ اس طرح سے خیال کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اور اچھے سے آپ کر بھی آئیں گے اور اس کا اپنی ٹینشن مت ان کو دے آئیں۔ اسی طرح جب ساتھ جا رہے ہیں تو کچھ لے کر چلے جائیں، فروٹس وغیرہ سب سے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں لے کر جا رہے اور آپ کو پتہ ہے کوئی ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، علاج میں اتنا خرچہ اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ساتھ انویلپ میں دے بھی آئیں تاکہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ لے لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپلیمنٹس وغیرہ لینے ہوتے ہیں وہ کچھ ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کچھ امداد کر رہے ہیں تاکہ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ نیڈی ہوں گے تو ہی آپ دیں گے، ویسے بھی آپ دے آئیں تاکہ وہ ان کے لیے علاج میں کام آ جائیں۔ بالکل۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو بات مریض اگر واقعی اس مزاج کا ہے کہ اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ مطلب کہ آپ کو برداشت کر سکتا ہے تو یقیناً آپ بیٹھے ہیں، بلکہ اگر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آمد سے بہت زیادہ مریض خوش ہو جاتا ہے تو آپ تو بیٹھیں زیادہ دیر تک، لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کی طبیعت ایسی نہیں ہے تو بس تھوڑی دیر مزاج پرسی کریں اور پھر اٹھ جائیں، چلے جائیں، اور میڈیسنز وغیرہ کو چیزوں کو خیال نہ مطلب کہ ہاتھ وغیرہ نہ لگائیں کہ جرمز پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ گھر میں جا رہے ہیں تو گھر میں جانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو اوائڈ کریں، نہ لے کے جائیں، تو وہ شور شرابہ اتنا ہوتا ہے کہ مریض اور زیادہ کوفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض سے جو ہے وہ اگر لے کے بھی چلے گئے تو خیال رکھیں کہ بچے شور نہ کریں، پھر یہ خیال ضرور رکھیں۔ اور اسی طرح جو مریض کی جو اس سے بات کر رہے ہیں تو بھئی اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو پازیٹیو کریں، نہ کہ اس کو ایسی باتیں کر دیں، اس کے مرض کے بارے میں بار بار سے سوال کریں جس سے وہ انکمفرٹیبل فیل کرے، اور جس کی مرض کی شدت زیادہ یعنی طول جس کو مل گیا یا جو زیادہ شدید ہو گیا جس کا مرض، اس کے باتیں اس کو نہ بتائیں، اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماحول بن گیا بہت زیادہ جا کر سجیشنز دینا یا ان کو ایسی بنا مہارت کے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ان کو وہ سجیشنز دیں کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو وہ ان کے لیے کمفرٹیبل ہوں، تو سجیشن سے اوائڈ کریں، مایوس کن باتوں سے اوائڈ کریں، اور جتنا اچھے سے آپ جا سکتے ہیں ویسے جائیں اور تمیز کے ساتھ دائرے میں رہ کر واپس بھی آ جائیں۔ ان کے لیے بیمار کی عیادت کو جائیں تو پر امید باتیں کریں، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کریں، کچھ ساتھ لے جائیں، انویلپ لے جائیں، کوشش کریں کہ آپ کا جانا ان کے لیے خیر ہی خیر رہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جناب بات ہو رہی ہے خیر کی، بات ہو رہی ہے حسن سلوک کی، بات ہو رہی ہے مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم فرض شناسی میں یا اپنی ذمہ داریوں کی ادائی میں کوتاہی برتتے ہیں، تو ہم سب کو حقوق اور فرائض معلوم ہونے چاہیے۔ ہم اپنے مینٹور مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کی سمت بڑھ رہے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ حضرت حق اللہ اور حق الاب کے تعلق سے ہمارا
موضوع اور ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے تعلق سے اور جو خاص حق جس سے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، یعنی عیادت کو جانا، بیمار پرسی کرنا۔ اب کیا تمیز ہونی چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے، کیا اخلاقیات ہونی چاہیے کہ جن کا دامن تھام کے جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چونکہ عیادت کے حوالے سے اور مرض کسی کو لاحق ہو، مرض بفتح تعین ہوتا ہے میم اور رے کے زبر کے ساتھ، کسی کو مرض لاحق ہو تو اس کی بیمار پرسی کے حوالے سے تقریباً گفتگو جو ہے وہ تفصیلی ہو چکی۔ صحیح۔ میں بس جو ہے وہ آج چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کا آج عرس ہے تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ دو جملے بول دیتا ہوں خراج تحسین کے طور پر، ٹریبیوٹ کے طور پر، ان کی بارگاہ ناز میں نیاز مندی کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سراپا عشق و محبت، پیکر علم و حکمت، امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کی شان کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحیح معنوں میں آپ ایک میگنیٹک پرسنالٹی ہیں، پرکشش شخصیت جسے کہا جاتا ہے، ٹاورنگ شخصیت، قداور شخصیت، ایسی قداور شخصیت ہے کہ کوئی بہت زیادہ بلندی پر فائز ہو اور ہم اس کو اس طرح سر اٹھا کے دیکھیں تو ایک مخصوص حد تک ہی میں سر اٹھا سکتا ہوں، اگر تھوڑا سا اور اٹھاؤں گا تو میری دستار پیچھے جا گرے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ ہمیں مقام اور مرتبے کی اسی بلندی پر فائز نظر آتے ہیں، اور ہم اتنے نیچے ہیں، وہ اتنے بلند ہیں کہ ہم اگر اس طرح کر کے اٹھائیں ہماری دستار زمین پہ گر جائے۔ دستار آ رہی ہے زمین پہ جو سر اٹھے، کتنا بلند آج پھریرا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بھی فضل و کمال کی قدر کرنے والا شخص ایسا نہیں جو ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکے، وہ ہیں ہی ایسے کہ جو بھی فضل و کمال کی قدر کرنے والا، انصاف شرط ہے اور فضل و کمال کی قدر دانی شرط ہے، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ایسے ہیں۔ وہ میر کا شعر ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ میں جب بھی میر کا یہ شعر یاد آتا ہے تو سب سے پہلا خیال پردہ ذہن پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ ہی کا آتا ہے کہ وہ ایسے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر پاک و ہند میں تو کوئی بھی علم و فن سے تعلق رکھنے والا ایسا نہیں جو ان کے زیر بار احسان نہ ہو۔ یہاں جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے خوشہ چین ہیں۔ بجتا ہے آج جو علم کا ساز دوستو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ ہم خود جو ہے جو کچھ بھی ہے، یہ دو چار حرف جو ہمیں آتے ہیں، یہ ہم خود بھی انہی کے پروردہ ہیں، یہ باغ انہی کا لگایا ہوا ہے، یہ پودے انہی کے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم انما انا الا من حسنہ من حسناتی، میں تو ان کی حسنات میں سے ایک حسنہ ہوں، اور میرے جیسے کئی جتنے بھی لوگ ہیں جو علم و فن کی سب کانٹیننٹ میں خدمت کرنے والے ہیں، اور نہ صرف سب کانٹیننٹ میں بلکہ جہاں بھی دنیا بھر میں عرب و عجم میں ان کا غلغلہ ہے، عرب و عجم میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اہل عرب نے ان کو مجدد میعات حاضرہ قرار دیا، اپنی صدی کا مجدد مانا، بلکہ کئی کہنے والوں نے تو یہاں تک عشق و محبت میں کہا، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہو کہ وہ نہ صرف اپنی صدی کے مجدد ہیں بلکہ اپنی صدی سے اگلی صدی کے بھی مجدد ہیں۔ ایسا ان کا کام ہے۔ ان کے آپ لٹریری ورک کو دیکھیں تو بھی سبحان اللہ بندہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ اور اگر آپ ان کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں، علم کی جہت سے دیکھیں، عمل کی جہت سے دیکھیں، عشق کی جہت سے دیکھیں، تینوں جو عین ہیں، ثلاثت عین، تینوں عین جو ہے ان جہتوں سے دیکھیں، اعلیٰ حضرت آپ کو ہر جہت سے اعلیٰ حضرت ہی نظر آئیں گے۔ اور بالخصوص علم و فن کی اگر بات کریں تو علم و فن میں تو علوم نقلیہ کو دیکھیں، علوم عقلیہ کو دیکھیں، ایون کہ آپ کے سائنسی علوم کو دیکھ لیں، کسی بھی فن کو آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کی مہارت اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ ید طولہ رکھتے ہیں، خود آپ نے اپنے قلم سے جو فہرست ترتیب دی، جو آپ نے خود ذکر کیا کہ مجھے اتنے علوم و فنون پر مہارت ہے، 55 علوم کی فہرست آپ نے خود ذکر کی ہے، اور ان 55 علوم کے اندر سائنسی علوم بھی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ آپ نے اس کو کلاسیفائی کر کے بیان کیا ہے کہ یہ علوم میں نے استادوں سے سیکھے ہیں، یہ علوم میں نے ذاتی مطالعے سے، ذاتی محنت سے حاصل کی ہیں، پھر آگے علم لدنی کا بھی ذکر کیا، فرمایا یہ علوم مجھ پہ آسمانی فیض ہے جو مجھے علم لدنی حاصل ہوا۔ تو علم و فن میں تو خیر کیا بات ہے، ان کی پیکر علم و حکمت ہیں، ان کو بحر العلوم کہیں، یعنی علوم کا سمندر کہیں، جچتا ہے وہ واقعی صحیح معنوں میں بحر العلوم ہیں، عبقری شخصیت ہیں، جینیس ہیں، نابغہ روزگار ہیں، نادرۃ الاقران ہیں، حجت السلف ہیں، بقیت السلف ہیں، حجت الخلف ہیں۔ جو لفظ ان کے لیے بولیں لفظ کم ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ایسا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس الفاظ تنگ پڑ گئے ہیں۔ وہ اتنی قداور شخصیت ہیں، وہ ایسی ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں۔ علم و عمل بھی ان کا عمل بھی ایسا ہے، تقوی بھی ایسا ہے، اور عشق و محبت تو ایسا ہے کہ خود فرماتے ہیں اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کر کے دیکھے جائیں، ایک پہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम लिखा हुआ होगा। सुभान अल्लाह। यानी वो ऐसा उनका इश्क व मोहब्बत का मामला। तो उमूमन आम तौर पर होता ही है कि जो इल्म व हिकमत में आगे होते हैं तो इश्क व मोहब्बत में थोड़े पीछे नज़र आते हैं, और जो ज़रा अहले दिल होते हैं, दिल के मामले में आगे होते हैं, लतीफ़ जज्बात में आगे होते हैं, तो वो अकली मूशिगाफियों में पीछे होते हैं। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहिमहुल्लाह में बैक वक्त आपके यहाँ दिल और दिमाग दोनों का कमाल नज़र आता है, दोनों जौबन पर नज़र आते हैं। आप असहाबे खिरद के यहाँ भी यकसा मकबूल हैं और अहले दिल के यहाँ भी यकसा मकबूल हैं। अहले दिल भी आपसे हरारत हासिल करते हैं और असहाबे खिरद भी आपसे खोशा चीनी करके अपनी अकल बढ़ाने का सामान करते हैं। राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह ताला उनकी तुरबत अतहर पे रहमत और रिज़वान की बारिशें फरमाए, उसमें से हमें भी हिस्सा अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। दरिया को कूज़े में बंद कर देने के मुतरादिफ है। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी इस काविश को, आपकी इस एफ़र्ट को। हम आलिमात आपकी समझाते हैं, और इस ट्रिब्यूट के बाद जो आला हज़रत को पेश किया गया, हम बात कर रहे हैं यानी बैक टू द टॉपिक कि अयादत के ताल्लुक़ से हम कलाम कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि नमाज जनाज़ा यानी अयादत के बाद एक और हक़ नमाज जनाज़ा के ताल्लुक़ से, तो इसमें जो शिरकत की जाती है इसकी क्या शरई हैसियत है, और यानी किन किन लोगों की नमाज जनाज़ा या इसके हवाले से जो भी डिटेल है वो बताइए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान की तकरीब और इसका एज़ाज़ ये है कि जब एक मुसलमान दुनिया में आता है तो उसके पास ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम किया जाता है, और इसी तरह इसकी तकरीम ये भी है कि जब इंसान दुनिया से चला जाए तो इसके लिए नमाज जनाज़ा का एहतमाम किया जाए। इसी तरह नमाज जनाज़ा में शामिल होने को भी हुकूक़े मुस्लिमीन में से करार दिया गया। अच्छा। और उसकी वजह यही है कि जब लोग नमाज जनाज़ा में शामिल होंगे तो इनको दुनियाए फ़ानी की हकीकत का एहसास भी होगा, मैयत के लिए दुआ और ईसाले सवाब भी होगा, और इसी तरह जो घर वाले हैं लवाहिकीन हैं उनके लिए सब्र की तलक़ीन भी हो जाएगी। ठीक है। लिहाजा ये हुकूक़ मुस्लिमीन में से है कि आप जनाजे में शामिल हों, और इसके हवाले से बल्कि सवाब भी बयान किया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान के जनाजे में 40 अफराद शामिल हों और नमाज जनाजा पढ़ें तो फिर उसका अजर व सवाब क्या हो, उसका जो समर है वो क्या होगा। उसका अजर ये होगा कि जो मुसलमान इस जनाजे में शामिल हुए हैं उनकी शफाअत को इस मुर्दे के, इस मैयत के हक़ में कबूल किया जाएगा। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज जनाजा पढ़ता है, किसी के जनाजे में शामिल होता है, नमाज जनाजा का एहतमाम करता है, उसके लिए 1 क़िरात अजर है, और अगर कोई तदफीन तक मौजूद रहे तो उसके लिए 2 क़िरात अजर है। सहाबा किराम ने फरमाया कि ये 2 क़िरात से क्या मुराद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 क़िरात का मतलब ये है कि 2 बड़े पहाड़, यानी इस कदर अजर व सवाब उसको जो जनाजे में शामिल हुआ, जो तदफीन में शामिल हुआ, उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह बात भी अर्ज़ करती चलूँ कि नमाज जनाजा में शामिल होने के हवाले से जो हुक्म शरा है वो यही है कि नमाज जनाजा में शामिल होना और नमाज जनाजा का एहतमाम करना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई एक शख्स भी इसको अदा कर लेगा तो सब पर से ये ज़िम्मेदारी अदा हो गई, और अगर किसी ने भी नमाज जनाजा को अदा ना किया और कोई एक भी नमाज जनाजा में शामिल ना हुआ तो फिर सबके सब गुनाहगार होंगे। और अगर बिलफर्ज मज़ीद जो कसरत की बात की जाती है तो दीगर अफराद जो नमाज जनाजा में शामिल हो रहे हैं और इसका एहतमाम कर रहे हैं उनके लिए नमाज जनाजा में शामिल होना कार सवाब है और मुस्तहब है। ठीक है। बाकी रहा ख़वातीन का मामला, ख़वातीन के लिए हुक्म यही है कि वो घर में रहें और ईसाले सवाब का एहतमाम करें। घर में नवाफिल पढ़कर ख़ुद अपने तौर पर ईसाले सवाब कर सकती हैं मुर्दा को। और इसी तरह ताज़ियत के हवाले से अगर बात की जाए तो जिसके घर में इंतकाल हुआ है तो उनके घर पर जाकर ताज़ियत कर सकती हैं, बापर्दा होकर ये सारे एहतमाम कर सकती हैं और घर में ही ईसाले सवाब का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारका से उम्मीद है कि वो जनाजे में शामिल नहीं होंगी, लेकिन रब ताला उनको घर में रहने की वजह से और घर से ही ईसाले सवाब करने की वजह से अजीम अजर व सवाब अता फरमाएगा। ठीक है जनाब। ताज़ियत के ताल्लुक़ से हम आप समझाएंगे इसका हुक्म शरई क्या है और इसके आदाब क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ताज़ियत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत मुबारका है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत करे तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अजर देगा।
اور یہ دیکھیں کہ تعزیت ہمارے معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے اظہار افسوس کرنا، اور عمومی طور پر تعزیت سے مراد اگر کسی کے یہاں پہ انتقال ہو جائے تو اس سے ہی مزاج پرسی کرنا، یہ تعزیت میں جو ہے وہ اظہار افسوس کرنا تعزیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ نارمل بھی کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو بھی تعزیت کرنی چاہیے، لیکن جو معروف ہے نا وہ تعزیت انتقال کے ساتھ ہی معروف ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو کسی کا جب انتقال ہوا ہے تو افضل تو یہ کہ تدفین سے قبل تعزیت کی جائے، لیکن اگر تدفین تدفین سے پہلے یا بعد دونوں تعزیت کی جا سکتی ہے، اور 3 دن کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیتھ سے لے کر تدفین کے بعد سے لے کر 3 دن تک کا ٹائم ہوتا ہے کہ تعزیت کی جائے۔ لیکن یہ اس کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے یا موجود ہیں سب کے سب، آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں، تو 3 دن کے اندر اندر کر لیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ تعزیت جس سے کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے یا ہمیں بعد میں خبر ملی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر ہم نہیں وہاں پہ، جس طرح بعض فارنرز ہوتے ہیں، باہر کے ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی عرصے بعد آتے ہیں، تو جب بھی آپ سے ملاقات ہو تو آپ تعزیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ایک بار کر لیے تو بار بار نہ کریں، یہ مکروہ ہے، کیونکہ پھر یہ لواحقین کا غم تازہ کرنے والی صورت ہے، اور اس سے پھر منع کیا گیا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ اکثر جو ہے وہ تعزیت کر لی جاتی ہے، لیکن کسی ایونٹ پہ ملیں، جس طرح عید آ گئی، تہوار آ گیا، تو اس میں جان پوچھ کے اتنا واویلا کرنا، رونا، اس کے غم کو تازہ کرنا، تو یہ صورت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تعزیت کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں تو یہ خیال رکھیں کہ خاص طور پہ خواتین گھر میں کوئی ایسی سچویشنز نہ کریٹ کریں جس طرح بہت زیادہ رونا دھونا کرنا، نوحہ کرنا، بین کرنا، یا دیکھا جائے گا جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو بہت زور زور سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ صبر کا وقت ہوتا ہے۔ لواحقین کو صبر جو ہے وہ دلاسا دینے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ انہیں دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، میت کی مغفرت کی دعا کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ان کی رحمتوں کے نزول کی دعا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصالہ ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کیجئے، کیونکہ اصل میں میت کو آپ کے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصالہ ثواب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجئے۔ اور اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے، اس کا خیال رکھیں کہ جب آپ آس پاس کے پڑوس ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ سب آپ جو تعزیت کرنے جا رہے ہیں وہ خاص طور پہ تمام اقارب سے بھی تعزیت کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک ہی جو بہت ہی زیادہ کلوز ہیں۔ بالکل، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ چلو ابھی خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جناب تعزیت کے تعلق سے، اور عالمہ رابعہ خان ہمیں اس کے آداب سکھا رہی تھیں، کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں، ہم واپس ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب آپ تعزیت کے لیے جائیں تو خواتین جو ہیں اکثر گھر کے بڑوں سے یا آپ تعزیت کر لیں یا جو بھی رشتہ دار ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ تعزیت کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ بہت زیادہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ رونا دھونا کیا جاتا ہے، بین کیا جاتا ہے اور آوازیں گھر سے باہر آ رہی ہوتی ہیں، اس سے خیال رکھیں۔ وہاں یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے میت کے لیے، اور رحمتوں کا نزول مانگنا چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ سارا کام جو ہے وہ رسومات کو پورا کرنے میں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ لواحقین کے اوپر یہ رسومات کو پورا کرنے کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، کہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ جو ضروری چیزیں ہیں میت کے لیے، جیسے اصالہ ثواب کا اہتمام سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خیال کیا جائے۔ اس میں جو لاسٹ بات کالر شامل کر لوں۔ بالکل، السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی بہن بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، وہ کالر ابھی ہے نہیں، جی بات کی۔ تو پھر یہ جو بات سب سے زیادہ کی جاتی ہے کہ تعزیت میں کہ اگر آپ وہاں پر ہیں اور موجود ہیں تو وہ جو پڑوس ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں وہ جو لواحقین ہیں ان کے لیے کھانے کا ارینج کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو فوتگی کا گھر ہوتا ہے اس میں بہت مشکل ہوتا ہے گھریلو معاملات کو ایک نارمل ریگولر لائف کی طرح ڈیل کرنا، تو ان کے لیے اگر جتنا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جتنا ان کے ساتھ جو ہے ان کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی۔ کم سے کم گھر والوں کے لیے ضرور کریں، اور ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ کر سب کے لیے ضرور اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو گھر والوں کو خصوصی توجہ دیں، اور اگر آپ نے تعزیت کر لی ہے تو بہت زیادہ اوائڈ کریں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ اسٹے کرنے آ جاتے ہیں، تو اس سے احتیاط کریں، اور بار بار پھر ذکر لاتے ہیں، بار بار یاد دلاتے ہیں۔ ان سے جو ہے وہ لواحقین بہت پریشان ہوتے ہیں، کہ اکثر کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ مشاہدہ رہا ہے کہ لوگ جو جس بیچارے کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے وہ
اس میت کو چھوڑ کر اس بات کی فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اب گیسٹ جو آئیں گے ان کو کیسے ڈیل کیا جائے, ان کو کہاں اسٹے کروایا جائے, ان کو کیسے کھانے کا انتظام کیا جائے. تو پلیز ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ مت جائیں, بلکہ ان کی جب مزاج پرسی کرنے جا رہے ہیں, تعزیت کرنے جا رہے ہیں, تو یہ انسانیت اور اخلاقیات کا جو ہے لمبی نہ لگائیں, بس اپنا آپ ذرا بات کریں اور پھر جائیں. بالکل. ایک کالر شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ میرا نام انیلا ہے اور میں توبہ سے بات کر رہی ہوں. انیلا, خوش آمدید کہتے ہیں بہن. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ آپ بہت پیاری ہیں اور بہت اچھی باتیں بتا رہی ہیں. اچھا جی, بہت شکریہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ 3 کلیاں کرنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے یا نہیں, جی یا پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے, اور دوسرا اچھا. سوال یہ ہے کہ گالی نکالنے سے جی گالی نکالنے سے زبان پلیت ہو جاتی ہے یا نہیں, اور تیسرا سوال یہ ہے. ہاں بولیں. زبان پلیت ہو جاتی ہے یا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا سوال یہ ہے, جس جانور کا نام لینے سے زبان پلیت ہو جاتی ہے, کیا پڑھیں اور زبان پاک ہو جائے. اچھا جی, السلام علیکم. ایک اور کالر. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کر رہے ہیں؟ میں عالیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عالیہ, خوش آمدید کہتے ہیں. سوال کیجیے. جزاک اللہ. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا نا کہ جیسے قسم کے کفارے کو ظاہر ہے ایک ساتھ ہی نہیں دے سکتے, الگ الگ تھوڑا روز دینا ہوگا, تو کیا وہ ایک ہی شخص کو دینا ضروری ہے اور لگاتار دینا ہوگا, یا پھر ہم 2 سے 3 کو بھی دے سکتے ہیں اور بیچ میں 1 آدھ دن کا گیپ آ جائے تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی رابعہ. یہ ہے کہ ان کی مطلب کہ اگر جا رہے ہیں گھر میں تو ان کی تعزیت کر کے آپ وہاں سے جانے کی کریں, بہت زیادہ اسٹے نہ کریں جس سے لواحقین پریشان ہو. اور ایک چیز ہے کہ اگر ان کو واقعی ضرورت ہے آپ کی اور آپ کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ اسٹے بھی کر سکتے ہیں, کوئی منع نہیں ہے. لیکن بس خیال رکھیں کہ اصل مقصد ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو, آپ کی وجہ سے تکلف میں مبتلا نہ ہو. تو اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے جس معنی میں ہمیں شریعت مطہرہ نے تعلیمات فراہم کیا, ہم اس مقاصد کو حاصل بھی کر سکیں گے اور ایک اچھی مثال قائم بھی کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی جن کے گھر میں ایسا ٹائم آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور خاص طور پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. اللہم آمین. حضرت آپ کی سمجھ آئیں گے, تعزیت کے تعلق سے رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں, تعزیت کے حوالے سے بات یہ ہے, کچھ باتیں ہو گئی ہیں, میں سے ہٹ کر کچھ بات کر دیتا ہوں, بالخصوص جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے. کہ عموماً جو کسی کے ہاں جب فوتیدگی ہوتی ہے تو میت کے گھر پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ خواتین جب آتی ہیں اور باری باری ان کی انٹری ہوتی ہے, جب آتی ہے اور ہر جو آنے والی خاتون ہے وہ اپنے ایک الگ رنگ سے آئے گی اور زور سے چیخو پکار کرے گی اور لگ کے لپٹ کے اس طرح روئے گی, بہن کرے گی, نوحہ کرے گی کہ سامنے والی بھی مجبور ہو جائے کہ وہ بھی روئے. اور اگر وہ بیچاری نہیں روئے تو پھر اس کے بعد میں باتیں کریں گی کہ اس کو تو غم ہی نہیں ہے, افسوس ہی نہیں ہے. تو یہ بار بار اس طرح, یہ ایک طریقے سے مینٹل ٹارچر بھی ہے اگلے کو, آپ مینٹل ٹارچر بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں, یہ طریقہ کار تو خود ناجائز اور گناہ ہے. یعنی کہ گناہ خود بھی کر رہے ہیں, دوسرے کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ ذہنی تشدد بھی کر رہے ہیں اگلے کا, اور باتیں الگ بعد میں بنا رہے ہیں. اور اسی طرح جو گھر والے ہیں وہ بھی ایسے ہی, کوئی دوسرا آ کے نہ روئے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کو غم ہی نہیں تھا, یہ تو رو ہی نہیں رہی تھی, اس نے اس طرح تعزیت ہی نہیں کی جس طرح تعزیت کرتے ہیں. تو دیکھیں, جو بھی رسوم و رواج آپ کی ہیں ان رسوم و رواج کو ہمیشہ شریعت کی میزان پر تولا کریں کہ آیا جائے شریعت مطہرہ کی روشنی میں یہ درست ہے یا نہیں. اگر آپ کا رسم و رواج, آپ کا کسٹم شریعت کی روشنی میں درست ہو پھر تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ جاری رکھیں اس کو. لیکن اگر شریعت کی روشنی میں وہ درست نہیں ہے تو آپ فوراً سے پیشتر اس سے توبہ بھی کریں اور اسے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور آنے والوں کو بھی سمجھائیں, پیار محبت سے اس کو بھی سمجھائیں کہ بھئی یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چہرے پہ ضرب مارے, جو چہرے پہ بار بار ہاتھ مارے اور گریبان پھاڑے, سینہ پھاڑے. لوگ اس طرح جو بین کرتے ہیں اور ہاتھ مارتے ہیں, زور سے پیٹتے ہیں, سینہ کو بھی کرنا یا چہرے پہ وہ مارنا, اس طرح کی حرکتیں کرنا, اس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں.
اب حضور نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت والے دعوے کرے، یعنی ایسی باتیں کرے جو زمانہ جاہلیت میں کہی جاتی تھی۔ بالخصوص ایسے موقع پر جو ہے وہ کفریہ کلمات سے بہت بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین ایسے موقع پر اس طرح کے ناشکری والے اور بے صبری والے کلمات بولتی ہیں، وہ بعض اوقات تو سیدھے سیدھے کفریہ کلمات بول دیتی ہیں، تو کفریہ کلمات سے ہر وقت بچنا چاہیے، بے صبری اور ناشکری سے بھی بچنا چاہیے۔ صحیح ہے حضرت، سب سے تعزیت کریں، گھر کے بڑے سے کر لینا کافی ہے؟ ویسے تو گھر کے بڑے سے بھی اگر آپ نے تعزیت کر لی تو تعزیت کی سنت ادا ہو گئی، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ گھر کے ہر فرد سے الگ الگ کریں، فردن سب سے تعزیت کرنا لازم نہیں ہے، سنت جو ہے آپ نے بڑے سے بھی کر لی تو ادا ہو گئی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے تعزیت کر لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے غم ہر ایک کو ہوتا ہے، تو جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے اسے اگر آپ تعزیت کریں گی تو اس کی دلجوئی ہوگی، اس کی دلجوئی کریں۔ یہ کہتی ہیں انیلا بہن کہ کیا 3 بار کلی کرنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے؟ کیا گالی نکالنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ کیا کسی خاص جانور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات گالی والی کے، جو گالی دینے سے زبان جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دیکھیں جہاں ایک تو ہے فقہی حکم، فقہی طور پر تو یہ ہے کہ گالی دینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، زبان آپ کی پاک ہے، اس زبان سے آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ پاک ہے، لیکن مستحب یہ، چونکہ گالی دینا جرم ہے، گناہ ہے، اور آپ نے وہ کام کیا جس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا تھا، تو زبان جو ہے وہ سب سے شتم سے، دشنام سے آلودہ ہوتی ہے روحانی طور پر، تو چونکہ روحانی آلودگی یہاں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ فقہاء نے بھی مستحب قرار دیا ہے کہ گالی دی یا غیبت کی یا چغلی کھائی، کوئی ایسا جرم کیا تو اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ بندہ اثر نو وضو کر لے، نماز کے لیے بالخصوص، اور نماز کے علاوہ بھی اگر وضو کر لے تو اچھی بات ہے تلاوت کلام مجید کے لیے، کیونکہ ویسے تو صرف تلاوت کے لیے وضو لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ تو اگر گالی کسی نے دی ہے تو اول تو دینی نہیں چاہیے، دے دی ہے تو اس سے توبہ بھی کریں، توبہ کرنے کے ساتھ وضو کرنا لازم نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ وضو کر لیں تو اچھی بات ہے۔ رہ کی بات جو ہے کسی مخصوص جانور کا نام لینے سے زبان کا ناپاک ہونا، تو کسی مخصوص جانور کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، بس یہ دیکھ لیں کہ اس جانور کا نام آپ واقعی اپنے محل میں لے رہی ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس جانور کا نام لے رہا ہوتا ہے کسی انسان کو کہنے کے لیے، تو یہ جب کسی انسان کو اگر آپ اس جانور کا نام لیں تو اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو آپ اس جانور کا نام لے رہی ہیں اس پہ یہ لینا بنتا بھی ہے کہ نہیں، تو اس طرح جانوروں کے نام نہیں لینے چاہیے کسی انسان کے لیے، انسان کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، تنابز بالالقاب سے منع فرمایا گیا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو آپ نے یہ پوچھا کہ 3 بار کلی کرنے سے زبان کا پاک ہونا، زبان پاک ہے، کلی نہ بھی کریں تو زبان پاک ہی تھی، اللہ یہ کہ منہ میں کوئی نجاست ہو تو پھر واش کرنے سے پاک ہو۔ بہت شکریہ عالیہ بہن، آپ کا سوال اگلے پروگرام میں شامل کروں گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات آپ کا، اور ناظرین آپ کا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پروگرام کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔